अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं दो आबसार एक बार फिर नुसरत साहब के साथ। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, मीडिया स्पेक्ट्रम, अदलिया, हर तरफ से कोई ना कोई हमें खबर मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस कर दी है, जो शायद नुसरत साहब ने ही प्रेडिक्ट की थी, लेकिन अब वो डेट भी चेंज हो गई है और उसकी वजह से भी सोशल मीडिया पर डिफरेंट ओपिनियंस आ रही हैं। साथ साथ जुडिशरी हम देख रहे हैं कि एकदम से दोबारा एक्टिव हो गई है कुछ केसेस में, और साथ साथ मियाँ साहब की वापसी हमने 2 हफ्ते पहले देखी। ये सब कुछ एक साथ जो हो रहा है, क्या ये इत्तेफाक है या किसी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है? ये बात आज मैं करूंगी नुसरत साहब से। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहब, मैंने देखा है अभी जनरली मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हर फ्रंट पे कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है काफ़ी तेज़ी से। आपने इलेक्शंस की एक डेट प्रेडिक्ट की तो थी कुछ टाइम पहले, और हमने देखा कि वो एक तरीके से सच भी साबित हो गई, लेकिन फिर ईसीपी ने वो डेट अब दोबारा चेंज कर दी है। इन एनी केस 2024 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि ये सारी डेवलपमेंट से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या नहीं, और नहीं जा रही तो फिर किस डायरेक्शन में जा रही हैं? अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले सहाफ़ियाना नुक्ता नज़र से आपके इंट्रो में एक दो गलतियाँ हैं जो हमें अपने नाज़रीन के लिए ज़रूरी है कि उसकी वजाहत करें। देखिए, आपने इंट्रो में तासुर ये दिया है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है। इलेक्शन कमीशन तारीख देना चाह रहा होगा, उसको पार्लिमान ने अख्तियार भी दे दिया था, लेकिन हकीकत ये है, जो सियासी हकीकत है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी कार्रवाई के ज़रिए मजबूर किया इलेक्शन कमीशन को भी और सदर को, बंदे के पुत्र बनो तो तारीख। रियलिटी ये गाजी यानी फैजी ये साहब। इन्होंने रज़ाकाराना तौर पर नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनके यहाँ से एलामिया जारी हुआ या उन्होंने वो टेलीविज़न पर कौम से ख़ताब करते हुए कहा कि ख़वातीन व हज़रात, मेरे अहले वतन, आप जिस तारीख का इंतज़ार कर रहे थे वो आ गई है। और ना ही आरिफ अलवी साहब ने। हकीकत ये है कि फ़ायज़ ईसा साहब और उनके मुअज़्ज़िज़ साथियों ने एक्सक्यूज़ मी, वो जो एक रिट चल रही थी उसको उठाया, और उठाने के बाद उन्होंने कहा भाई मसला क्या है, खुल के बात करो यार, क्या। और दे असर्टेड देयर अथॉरिटी, वी आर ग्रेटफुल टू देम। और ये कि उन्होंने मजबूर किया कि भाई मिले और एक तारीख तय करें। अब मसला ये है कि मैंने यकीनन 11 फरवरी की बात की थी। 11 फरवरी की बात इसलिए की थी, उसमें बिल्कुल एक साइंस थी, कोई ऐसा को मैंने तीर नहीं मारा था, सिर्फ सहाफ़ियाना फोकस किया था कि नई हदबंदी होनी है, उसका प्रोसेस इन दिनों में मुकम्मल हो जाएगा, और वो मुकम्मल होने के बाद जैसे अदालत ने कल कहा भी इलेक्शन कमीशन ने कि वो इलेक्शंस 4 फरवरी को करवा सकते हैं। 4 फरवरी के जी इतवार है, छुट्टी भी होती है, तो आसानी हो जाए। उसमें ये है कि लोग कहते हैं कि साहब वो ज़रा कम मिला है, पहले ही गोमकू का आलम रहा कि भाई पता नहीं इलेक्शन, जैसे अभी भी आपने भी अपने इंट्रो में ये कहा है कि अगर इलेक्शन अगर हुए, देखिए ना, आप एम्बिगुइटी है एक। बाबा ये पूरे मुल्क में ये शक शुबे का आलम है। कल की तारीख का ऐलान हो जाने के बावजूद दो कर और मुसाब इलेक्शन होंगे, आपका इंट्रो भी ये कह रहा है। लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा। सही है ना बात। तो उस हवाले से अब आ जाइए कि जी वो 11 क्यों नहीं हुई। 11 इसलिए नहीं हुई कि हमारे, मैं इंतहाई अफसोस से ये बात कहता हूँ, इस वक्त दीवान सदर में जो शख्स बैठा है वो गुलाम है। अब अगर वो दियानतदारी से ये समझते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट की पेशी में बारहा एक दो मरतबा मुअज़्ज़िज़ एक जज साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के वकील साहब से इस्तफसार करते रहे, उन्होंने कहा साहब ये सदर साहब तो आपके लगाए हुए हैं, ये आपके लीडर के वफादार भी हैं, तो ये इन्होंने तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया। वो उनके वकील साहब, मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं जी नहीं नहीं नहीं, वो तो पूरे मुल्क के सदर हैं, मरते नहीं है, मरते नहीं है। क्यों भाई। अब आप दुआ दियानतदारी से ये सोचो
کہ آپ سمجھتی ہو کہ یہ میرا اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینا، میں نے وہ تاریخ دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بلایا۔ الیکشن کمیشن نے آنے کی بجائے مجھے چٹھی لکھ دی اور کہا کہ صاحب فی الحال ہم ان چیزوں میں مصروف ہیں، یہ کر لیں تو پھر دیکھیں۔ اور ویسے بھی اب تاریخ کا اعلان کرنا یہ فریضہ ہمیں سونپ دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، میں بطور صدر پاکستان اپنا فرض نبھانے میں ناکام رہا۔ میرا اختیار تھا کہ میں انتخاب کی تاریخ کا اعلان کرتا، ویسے بھی میری آئینی مدت پوری ہو گئی ہے 9 ستمبر کو، لہٰذا میں بچ جاؤں۔ ہم کہتے سلام پیش کرتے کہ یار تو بالکل آپ آئیڈیلسٹک ایک سچویشن بتا رہے ہیں۔ آئیڈیلسٹک نہیں، لوگوں نے کیے ہیں، ابھی بھی دنیا میں کیے ہیں، اور اسی طرح تاریخیں بنتی ہیں اور معاشرے اس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا تو معاشرہ آگے بھی نہیں بڑھنے دیتے ہیں لوگ۔ کہ وہ جیسے میں اب وہ پنجابی کا وہ محاورہ ذرا سخت ہے، وہ روسی کے ساتھ وہ جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ پولیٹیکلی شاید وہ کریکٹ نہیں ہے، لیکن ایسے کہہ لو کہ بعض اوقات ناراض بہو نے بہت سارے کو نخرے دکانوں نے میری گل نہیں منی، اچھا چلو 11 نہیں 8 کرو۔ پھر تو ان کی بات کی کوئی کریڈیبلٹی بھی ہم کہہ سکتے تھے نا۔ اب یہ کہ صرف وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ جب یہ یو پی یعنی قیام پاکستان سے قبل ہندو مسلم آپس میں مباحثے ہوا کرتے تھے نا، تو ہندو جو ہیں وہ اکثر بعض اوقات اکتا کے یہ کیا کرتے تھے، ارے میاں آپ لوگوں کو، یہ وہ لوگ یعنی مسلمانوں کو ان دنوں میاں بھائی کہتے تھے، تو کہا بھائی میاں بھائی کی ٹانگ اونچی کیا آپ لوگوں کا، تو یہ علوی صاحب نے میاں بھائی کی ٹانگ اونچی کی، اور جی میں 11 نہیں میں 8 کرائی ہے، دیکھا میرے اختیار، یہ 3 دنوں کا اختیار یہ کیا پاور ہے، 3 دن پیچھے کرنے سے کیا پاور ہے؟ یہ چھوٹا پن ہے، بچپنا ہے، بچپنا۔ آپ یہ کہتے، اعلامیہ آپ کا کہتا کہ جی میرے تمام تر تحفظات کے باوجود، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ پوری تیاری سے، لہٰذا میں 11 تاریخ کی منظوری دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ الیکشن کمیشن اب اپنے فرائض پر توجہ دے گا اور ملک کو صاف شفاف جنرل الیکشن نہیں، میں یہ 3 دن کٹ کروں۔ اور ساتھ خبریں چلوائی جا رہی تھی اس وقت، آپ یاد کریں صدر صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، ایک یعنی بحران پیدا کرنے کے ساتھ میں جعلی خبریں۔ بھائی تم کس حیثیت سے کر سکتے ہو؟ سپریم کورٹ نے سخت ریمارکس کے ساتھ اٹارنی جنرل کی ڈیوٹی لگائی کہ یار ان دونوں کی ملاقات کراؤ، یہ ناراض بچوں کی، اور نے کہا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، ان شارٹ یہ نہیں کہ یہ الفاظ کہے بغیر، لیکن تاثر تو یہی ہے نا دعا، کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح، ایک بچگانہ پن ہو رہا تھا، جوڈیشری کو یہی تھا نا کہ بس ختم کرو معاملہ، ایک پیج پہ آؤ۔ اب کیسے یہ یعنی کہ اہم صدر کر سکتا تھا کہ جی میں نہیں مل رہا؟ بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی توہین ٹھیک ہے، ایک سٹنگ صدر کے خلاف کو کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن بھائی وزیر اعظم نکالے جا سکتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ بھی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ اور پھر پریزیڈنٹ بھی کیا چیز ہے، اگر پی ایم کو بھی ایسا کر سکتا ہے؟ بھائی کوئی راستے نکل سکتے ہیں، آخر یہاں پہ صدر نکالے گئے ہیں۔ جب ایک آدمی کو سپریم کورٹ کہہ دے کہ یہ آئین کی توہین کر رہا ہے تو پھر کافی راستے بن جاتے ہیں نکالنے کے۔ لیکن اسے صاحب میرا سوال ایک اور ہے آپ سے، اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا ایک سرٹن ٹینیور ہے نا 11 مہینے کا، جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 11 مہینوں میں سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو وہ اتنے عرصے سے نہیں کر پا رہے، الیکشنز بھی ساتھ، پھر وہ ہم نے فیض آباد دھرنا کیس بھی دیکھا، ہر چیز وہ مطلب بیسکلی شاید وہ دوسروں کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو 5 سال میں ہوتا رہا عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے، ان سے کنیکٹڈ جو ایک پورا ہمیں پتہ ایک اسپیکٹرم تھا، ایک لابی تھی، سب کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں وہ۔ آئی ڈونٹ تھنک یہ معاملہ صرف جسٹس عیسیٰ صاحب کی میرا نہیں خیال کے ساتھ تک ہے، میرا خیال ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بدقسمتی سے ہمارے ہاں سپریم کورٹ کا رول جو ہے وہ کافی عجیب و غریب ہو رہا ہے،
اور اس میں سب سے پہلا گن جو ہے وہ افتخار چودھری نے، جو اپنی دانش میں عوام کی محبت سے واپس لوٹے تھے، اور انہوں نے از خود نوٹسوں کی بھرمار سے جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا، بس عوام کی حمایت سے عوامی تحریک کے نتیجے میں چیف جسٹس کے منصب پر شخص جو لوٹتا ہے اس نے سب سے زیادہ نقصان جو ہے پارلیمان کو پہنچایا۔ چور لٹیرے، اوے جاجی ڈگریوں والے، لاؤ ہر کام میں مداخلت۔ آدھی حکومت تو آپ کی جو ہے وہ کوٹ نمبر 1 کے باہر کھڑی ہوتی تھی۔ کیا ملک میں کرپشن ختم ہو گئی؟ اور جب اپنی باری آتی ہے تو ان کے بیٹے ارسلان صاحب جو ہیں وہ اسی گھر میں جہاں پر چیف جسٹس صاحب رہ رہے ہیں اس کا ایڈریس دے کر کنسلٹنسی چلا رہے ہیں۔ اور وہاں پر پھر وہ ان کی کرپشن ثابت ہو گئی تھی ارسلان صاحب کی۔ ارے کیا رونق لگی ماشاءاللہ۔ اچھا، اور حتیٰ کہ لوگوں کو صادق اور امین ٹھہرانے والے ان کے بچے جا کے کسینوز میں جو ہے دوسروں کے دیے ہوئے کریڈٹ کارڈز پہ رقمیں لگاتے پائے جاتے ہیں۔ چھوڑا کریں لوگ۔ اس کے بعد پھر کمال کر دیا ساخر نثار صاحب نے کہ ڈیم بھی بنانا ہے، صادق اور امین بھی کسی کو بنانا ہے، کسی کو نہیں بنانا۔ ایک وہ کھوسا صاحب تھے، ہے اس پہ قوم پہ، بھائی تم کون سی قوم سے، کیا بنی اسرائیل سے آئے ہو ہمارے یہاں؟ تم بھی اسی قوم کے ہو نا مسٹر کھوسا؟ ہے اس قوم پہ جس نے یہ کیا وہ کیا۔ ارے بھائی اور تو اس قوم کا ہے بھائی، وہ نہیں کرتا ہے۔ اور جب ان کا آیا تھا ایک مسئلہ کھڑا ہوا نا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا، بڑے آخر میں کیا کیا، ساری سماعتیں سن کر جب معاملہ ایکسپلوسیو ہو گیا، کہا یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے، ہمارا نہیں، بم ادھر پھینک دیا۔ ہے تیرے پہ کھوسا، اگر تیرے میں ہمت ہوتی کرتا فیصلہ کہ یہ غیر آئینی ہے یا آئینی۔ کہتے کہ نہیں کرنی ایکسٹینشن، لیتے اسٹینڈ، نہیں، ہمت نہیں۔ اور یہ لوگ جو ہے نا، مطلب یہ بیٹھ کے اقتدار پہ یہ جو فرعون آج کل کہاں ہوتے ہیں، قوم تو یہی ہے نا یار، اب ٹھیک کرو اس کو۔ ضروری تھوڑی ہے کہ سی جے ہو کے خالی وہ ٹھیک کہتا تھا نا وہ ثاقب کے ساتھ، میں پیرا دوں گا، وہ گلگت کے اوپر ویسے ہی مان سے پیرا دے، منجی رکھ کے بیٹھا ہوئے، صبح اکڑا پا جائے گا بیچارہ، 2 نمبری، اور وہاں کبھی گلگت کا ڈانس ہو رہا ہے، اس چکر میں جو ہے وہ کبھی غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے چلائیں۔ بھائی سپریم کورٹ کا دنیا کی کون سی عدالت کا کام ہے کہ ڈیم بنائے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ از خود اختیار، تو اس کو لگام ڈالنے کے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ خالی فائز عیسیٰ صاحب نہیں، ہمارے ہاں کے جتنے ججز ہیں ان کی اکثریت، اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا جب یہ لیٹس بی فیئر، میرا خیال ہے ہمارے معزز جج صاحبان کی اکثریت یہ محسوس کر رہی ہے کہ بھائی ہمیں اپنے اختیارات سے اس حد تک تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں جو ہے وہ کہیں کہ جیسے ہم زمینی خدا بن گئے۔ تو میرا خیال ہے یہ وہ پروسیس شروع ہو رہا ہے، اور فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کی وجہ سے وہ ایکسیلریٹ ہو رہا ہے، اور ایکسلریشن آپ اور کو آئی تھنک کہ یہ ان کے بعد بھی جاری رہے گا، کیونکہ ان کے بعد آنے والے جو سینئر حضرات ہیں ان کا بھی رجحان، طبیعت اور میلان کچھ اسی میں ہے۔ سر قاضی فیض عیسیٰ کی تو ابھی ایکٹیویٹیز سے لگ رہا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے جو کیا، چاہے وہ جس بھی فیلڈ کا ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، پالیٹکس کا ہے، صحافت کا ہے، ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے ان چیزوں کے لیے جو ہوتی رہی ہیں اتنے سال۔ خواہش ہی ہے، ہمارے یہاں کون سا کوئی اکاؤنٹیبل ہو بھی سکتا ہے؟ خواہش نیک ہے نا، چلے ارادہ چلے، خواہش ہی رہے تو لوگ شاید تھوڑا سا گھبرا جائیں، لیکن سب کنوکٹ تو نہیں ہو سکتے نا سر، جو ہم ابھی بات کر رہے تھے آف دا ریکارڈ۔ نہیں، پار الٹیمیٹ پار جہاں ہے سب کو پتا ہوتا ہے، اور ویسے بھی کچھ یہ پار کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں۔ بات یہ کہ ایک کم از کم اتنی بات تو گریجولی بھائی ڈیسائیڈ کی جا سکتی ہے کہ ہر ادارہ اپنی کبھی یہ آپ کے ایریاز ہیں، یہ آپ کی ٹیریٹری ہے، آپ آئی تھنک دیٹ از پاسبل۔ سزا اور جزا تو خیر ہے، اور یہ فیئر ڈیل بھی ہے کہ جس کا جو ایریا ہے وہ اس میں ہی رہے۔ یہی ہو جائے تو اسی پہ ہمیں سب شکر سے کام کرنا چاہیے۔
ناظرین، نصرت صاحب نے ایک بار پھر میں نے کوشش تو کی تھی کہ پازیٹیو نوٹ پہ سٹارٹ کر کے ختم کریں، لیکن انہیں پھر ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ کہا ہے کہ ابھی بھی ویٹ کریں، ہم گڈ نیوز کا انتظار ہم نہ کریں تو بہتر ہے. اور ٹھیک ہے، ریئلسٹک بھی رہنا چاہیے کبھی کبھی، کیا پتہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں. ہم اور آپ یہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.